बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ ख़ान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को हमारा सलाम अर्ज़ हो, अस्सलामु अलैकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ जहाँ भी होंगे अपने दोस्त अहबाब, अज़ीज़ व अकारिब, अहल खाना और अहल ख़ानदान के साथ बख़ैर व आफ़ियत, तंदुरुस्त व तवाना और खुश व खुरम होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी खुशियाँ हमेशा कायम रखे और उनमें मज़ीद इजाफ़ा फरमाए, आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे इल्तिमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। आज मेरे पास कुछ इंतहाई अहम खबरें हैं, लेकिन ये अहम खबरें इमरान नियाज़ी के लिए बहुत बुरी खबरें हैं। पहली खबर जो कि बहुत बुरी है उनके लिए वो ये है कि नियाज़ी की हिमायत याफ्ता एक और बड़ी विकेट गिर गई और ये वो आखिरी विकेट थी कि जो कि इमरान नियाज़ी के बहुत करीबी मफरूर लोगों को सहारा दिए हुए थी। जहां पर एक खबर के मुताबिक मुराद सईद जैसे भगोड़े छुपते थे और गालबन मुराद सईद भी वहां पर छुपा हुआ था। अब इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं हो रही कि उसको वहां से अरेस्ट कर लिया गया है या नहीं। मुतज़ाद खबरें हैं, कोई कहते हैं कि वो इस वक्त हिरासत में हैं और अभी तक एजेंसीज उनके बारे में कुछ इतला नहीं दे रही, और कुछ कहते हैं कि वो बदस्तूर मफरूर है। खबर यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला खालिद खुर्शीद के खिलाफ जाली डिग्री का केस चल रहा था और आज उस केस का फैसला हुआ है जिसमें उनको नाअहल करार दे दिया गया है। ये पीटीआई और उसके बानी के लिए बहुत बड़ा झटका है। ये वो हुकूमत थी जो हर मुश्किल वक्त में इमरान नियाज़ी के लिए ढाल बनती थी और वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई भी कर लेते थे अपनी पुलिस फोर्स के साथ, मगर आज वो ढाल भी टूट गई। दूसरी बड़ी और बुरी खबर वो है कि जिसको सुनकर इब्तिदा में पीटीआई वालों ने बड़ी खुशियां मनाई, मिठाइयाँ बांटी भी और खाई भी और लोगों को भी खिलाई, लेकिन जब मिठाई का नशा टूटा तो पता चला कि वो तो बेसूद था, खबर कुछ और थी। वो खबर है तोशाखाना केस के बारे में, जिसके लिए हर तरफ ये खबर फैला दी गई कि तोशाखाना केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि ये केस नाकाबिल समाअत है। असल में हुआ यूं कि इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर तोशाखाना को ट्रायल के लिए काबिल समाअत करार दिया था और इस फैसले के खिलाफ बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की हुई थी, जिसका फैसला महफूज कर लिया गया था और आज ये फैसला सुना दिया गया है। फैसले के पहले अल्फाज थे कि पिटीशन अप्रूव्ड। अब इस लफ्ज़ को सुनकर इमरान के वकील गौहर साहब और उनके दूसरे जो कारकुन थे वो पागलों की तरह बाहर दौड़े और शोर मचा दिया कि हाई कोर्ट ने हमारी पिटीशन के हक़ में फ़ैसला कर दिया है और अब ये केस जो है नाकाबिल समाअत करार दे दिया गया और ये कहीं पर ट्रायल नहीं होगा। और इस पर पीटीआई और उसके सपोर्टर खुशियों के शादियाने बजाने लगे, बगले बजाने लगे, जबकि फैसला ये था कि इमरान ने जो वजूहात दी थी कि उनकी अदम मौजूदगी में उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई थी, वो अब रुकन असम्बली भी नहीं है तो उन पर उस फैसले का इतलाक नहीं होता और सेशन कोर्ट में जो फैसला किया गया वो इमरान नियाज़ी पर लागू नहीं होता। ये टेक्निकल नुकात हैं। इमरान के वकील ने इस किस्म की शिकायत मजाज अथॉरिटी की इमरान के वकील ने कहा कि इस किस्म की शिकायत मजाज अथॉरिटी की तरफ से दर्ज कराई जाती हैं, जबकि क्योंकि अब इमरान असम्बली के मेंबर नहीं रहे इसलिए अब इलेक्शन कमीशन मजाज अथॉरिटी के तौर पर नहीं माना जा सकता। तो इमरान की इस अपील को अप्रूव करते हुए ये केस वापस सेशन कोर्ट भेज दिया गया। हाई कोर्ट ने क्या किया है कि उसने इस अपील के ऊपर कोई फैसला नहीं दिया, लेकिन उनके जो पॉइंट्स थे उनको उन्होंने अप्रूव किया और उस एप्लीकेशन को, उस पिटीशन को दोबारा सेशन कोर्ट की जानब भेज दिया,
کہ وہ اس کا دوبارہ ریویو کرے، اس پر دوبارہ غور کرے اور 7 دن کے اندر اندر ٹرائل کورٹ اس پر غور کر کے دوبارہ فیصلہ دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ فیصلہ برقرار رہتا ہے تو عمران نیازی کا ٹرائل ہوگا اور اگلے الیکشن سے پہلے اس ٹرائل کا فیصلہ ہو جائے گا، اور اگر ان کو نااہل کیا جاتا ہے تو اس کے خلاف اپیل ہائی کورٹ اور بعد میں سپریم کورٹ میں جائے گی۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ پروسیس جب جتنا ٹائم لے گا تو اس میں 2-3 مہینے نکل جائیں گے، اور جب یہ اپیل سپریم کورٹ تک پہنچے گی تو اس وقت تک سپریم کورٹ میں بندیال صاحب نہیں ہوں گے اور ان کی جگہ پر قاضی فیض عیسیٰ صاحب چیف جسٹس ہوں گے، جو کہ واقعی قاضی کا رول ادا کرتے ہیں۔ تو یہ چیز عمران کے لیے خطرے کی ایک گھنٹی ہے، اور اس بات کی سمجھ آ جانے کے بعد یوتھیے جو تھے، جو خوشی کے شادیانے بجا رہے تھے، وہ خوشی کے شادیانے غم کے شادیانوں میں بدل گئے، شادیانے نہیں، غم کے نکاروں میں بدل گئے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس طرح کی صورتحال 1-2 دفعہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ہوئی تھی، اور عمران اور اس سے گماشتے مسلم لیگ نون کو تانے دیتے تھے، اور اس طرح کی صورتحال میں انہیں فیصلوں کا اردو ترجمہ پڑھنے کو کہا جاتا تھا کہ آپ کو شاید انگریزی سمجھ میں نہیں آتی تو آپ اس کا اردو ترجمہ پڑھیں۔ اب پی ٹی اے کو اس طرح کا مشورہ کون دے گا؟ یا خود پی ٹی اے اس کے اوپر عمل کرے گی؟ اور مجھے تو حیرت ہے، چلو عام لوگ تو ہیں، ان کے وکیل صاحب نے چھلانگیں لگانا شروع کر دیں گے، جی ہم کیس جیت گئے ہیں اور عمران خان کی پیٹیشن جو ہے اپروو ہو گئی ہے، اور اس کو ناقابل سماعت، اس کیس کو ناقابل توشہ خانہ کیس کو ناقابل سماعت قرار دے دیا گیا ہے۔ جا حیرت، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ ان کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ آج کا تیسرا موضوع جو ہے وہ زیادہ سیریس ہے۔ وہ موضوع ہے بلوچستان کے مرحوم وکیل عبدالرزاق شر کے قتل کے بارے میں، جنہوں نے عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ درج کرانے کی کارروائی شروع کرائی تھی بلوچستان میں، اور اس کے بعد ان کا قتل کر دیا گیا، جس کی FIR ان کے بیٹے نے کوئٹہ میں کٹوائی، اور عمران نیازی کو اس قتل میں نامزد کیا گیا، جس میں ان کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، اور انہیں بلوچستان سے ان وارنٹ پر کوئی ریلیف نہیں ملا۔ اس پر انہوں نے ہائی کورٹ اور بعد میں سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے، اور ان کے وکیل لطیف کھوسہ نے اپنی بھرپور کوشش کی کہ یہ وارنٹ معطل کر دیے جائیں، مگر دونوں ججز حضرات نے ان کی بات نہیں مانی۔ لطیف کھوسہ نے بہت کوشش کی، بس ایک رونے کی کسر باقی رہ گئی تھی، مگر اعجاز الحسن اور عائشہ ملک صاحبہ نے ناقابل ضمانت وارنٹ کو قابل ضمانت وارنٹ تک میں بھی تبدیل نہیں کیا، بلکہ لطیف کھوسہ کو ان کی طرف سے یہ ڈائریکشن دی گئی کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ملے، امرتا بندیال سے، اور ان سے اس بارے میں درخواست کرے، کیونکہ ان کا موقف یہ تھا کہ بلوچستان کی ہائی کورٹ کا فیصلہ یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ 2 رکنی بینچ نے کیا تھا۔ اب 2 رکنی بینچ کے فیصلے کو معطل نہیں کر سکتا، اس چیز کے لیے کم از کم 3 رکنی بینچ بنایا جائے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ آپ چیف جسٹس صاحب سے رابطہ کریں، تو شاید وہ بینچ نیا بنائیں، 3 رکنی بینچ بنائیں، تو پھر اس کے اوپر غور ہو سکتا ہے۔ اور چیف جسٹس اعجاز الحسن کے سابقہ رویہ کے برعکس یہ رویہ تھا۔ یہ رویہ عدلیہ عظمیٰ کا مستقبل میں عمران کیسز میں ایک نئے طرز عمل کو ظاہر کر رہا ہے، جو یقیناً عمران نیازی کے لیے اچھا شگون نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اب آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اس کیس کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ عمران خان کے وکلا نے جو پلی لی ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ جی عمران تو جہاں تھا وہاں تھا، وہ تو کوئٹہ گیا ہی نہیں ہے، اور اس کیس سے ان کا کیا تعلق ہے۔ مجھے صرف چند سوالات ہیں، سوال تو ایک ہی ہے لیکن اس کے چند حصے ہیں، ان کے جواب یہ اگر دے دیں تو پھر شاید ہمیں بھی ان کی کہانی کچھ سمجھ میں آ سکے۔ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف، زرداری کے خلاف، یہ خاص طور پر زرداری کے خلاف یہ جو کیس چلتا رہا اس کا ایان علی والا، منی لانڈرنگ والا، اس میں اس کے جو کسٹم کے پراسیکیوٹر تھے، جو انویسٹیگیشن افسر تھے، شاید کسٹم انسپیکٹر تھے، ان کی موت واقع ہوئی تھی، شاید ان کا بھی مرڈر ہوا تھا۔ تو انہوں نے زمین آسمان ایک کر دیا تھا کہ دیکھیں جی یہ اس کو قتل کرا دیا گیا ہے اس کیس سے ہٹانے کے لیے۔
مجھے یہ جواب چاہیے پی ٹی آئی سے اور ان کے گماشتوں سے اور ان کے چاہنے والوں سے کہ عمران خان کے نام کے ساتھ منسلک کسی کیس کے بارے میں کتنے قتل ہو چکے ہیں، اس کے بارے میں آج تک شور کیوں نہیں مچایا جاتا؟ یہ تو ایک ریسنٹ واقعہ ہے، یہ ایک وکیل ہے، پاورفل لوگ ہیں، اس لیے ان کے بیٹے نے ایف آئی آر بھی کرا دی، اور یہ بھی یاد رہے کہ بھٹو صاحب کے خلاف بھی اسی طرح کی ایف آئی آر کرائی گئی تھی، وہ بھی سین پر موجود نہیں تھے، انہوں نے بھی کوئی احکامات ایسے واضح طور پر نہیں دیے تھے کہ وہ احمد رضا قصوری کے والد کے قتل میں بھٹو صاحب کا ہاتھ تھا، لیکن ان کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہ اس وکیل کا قتل ہوا، عبدالرزاق شاہ صاحب کا قتل ہوا، اس کے بعد ایک ماڈل، ابھرتی ہوئی ماڈل قندیل بلوچ، جس کو اب شاید تاریخ کے جھروکے بھولتے جا رہے ہیں، اس نے عمران خان کے اور پنکی کے بارے میں ایک انکشاف کیا تھا اپنے کسی انٹرویو میں، اس کے بعد اس کا بھی قتل کرا دیا گیا۔ قتل ایسا ہوا کہ اس کے بھائی کو شہ دی گئی، اس کو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں آنر کلنگ کے نام پر اس کو قتل کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک دو اور کیسز بھی ہیں کہ جن کو راستے سے ہٹایا گیا، جب وہ ہٹے اس کے بارے میں کسی نے آج تک تحقیقات کرنے کی کوشش نہیں کی کہ جہاں پر ان کا نام ہوتا ہے یہ لوگ راستے سے کیسے ہٹ جاتے ہیں۔ اگر ان کا ماضی دیکھا جائے تو یہ تو اس کو فوری طور پر منسلک کر دیتے تھے نا اس پارٹی کے ساتھ کہ جس کے خلاف کوئی بندہ کام کر رہا ہوتا، لیکن یہاں پر کسی نے ان قتلوں کو ان کے ساتھ منسلک کرنے کی کوشش نہیں کی سوائے اس عبدالرزاق شاہ صاحب کے قتل کے علاوہ۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ سوال میں آپ لوگوں کے لیے بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی ایسی چیز آتی ہے یا آپ میرے خیالات سے متفق نہیں ہیں یا آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں تو آپ کامنٹس میں مجھے میسج کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو فرداً سب کو جواب دوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، زندہ صحبت باقی تو انشاءاللہ جلدی اگلے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم اور شکریہ۔